अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत के दरमियान मुज़ाकरात क्या पॉसिबल नज़र आ रहे हैं? क्या हुकूमत इस हवाले से किसी दबाव का शिकार है? कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ पर हम देखेंगे कि सऊदी अरब और UAE के वज़ीर ख़ारजा की कल पाकिस्तान आमद है और सिविल और अस्करी क़यादत से वो मुलाकात भी करेंगे। इनके आने का मकसद क्या है? कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और ऐसे वक्त में जब मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल इस वक्त गंभीर है, ऑलमोस्ट एक महीना गुजर चुका है, वहाँ पर कर्फ्यू का नफाज अब भी जारी है। भारतीय मजालिम के खिलाफ आज लंदन में भी भरपूर एहतजाज किया गया और वहाँ पर जो है कश्मीरियों ने, वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इकट्ठा हुई और उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करवाया। साथ साथ आज के प्रोग्राम का एक अहम मौजू रहेगा जो गैस टैक्स का मामला है और जिस मामले के हवाले से हमने गुज़िश्ता दिनों में वज़रा को दिफा करते हुए देखा उनके फ़ैसले का, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसका नोटिस भी लिया और साथ साथ फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के फॉरेंसिक ऑडिट का भी हवाले देते हुए उन्होंने कहा कि किसी पर टैक्स जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। और आखिर में हम हमारी जो मौजू रहेगा वो अकादमी अदबियात से गालिब और फैज़ की तस्वीर हटा क्यों दी गई, ये मामला है क्या। हारून साहब, गुफ्तगू आगाज़ इस बात से कि पाक भारत के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात की उम्मीद कितनी रोशन नज़र आ रही है इस वक्त, और एक ऐसे हालात में जहाँ पर पाकिस्तान जो है वो सफारतकारी की भी भरपूर कोशिशें कर रहा है और उसकी जो हुकूमत की हमारी जो इस वक्त मौसर अंदाज में क्या वो कश्मीर का मामला जो है उजागर करने में दुनिया के आगे कामयाब हुआ है? किसी ब्रेक थ्रू का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए कि अगर इंडिया 370 ख़त्म करता है और 35 ख़त्म करता है तो मोदी की हुकूमत कायम नहीं रह सकती, उसके खिलाफ एक बगावत हो जाएगी। इसलिए कि वो तो इन वोटों की खातिर तो उसने सब कुछ किया है, हिंदू इंतहा पसंद वोटों के लिए, जो कि अब मेजॉरिटी हो चुकी है। अब तो हिंदू वोट की मेजॉरिटी इंतहा पसंदी की तरफ मायल है और मायल उन्होंने खुद ही किया। अगर वो इमरान खान मुज़ाकरात करता है, मतालबात जायज़ मतालबात बनवाए बगैर, मुज़ाकरात तो होने चाहिए लेकिन उसका एक वक्त और तरीका होता है, तो इमरान खान की हुकूमत 3 महीने नहीं चल सकती। अगर कोई कश्मीरियों के लिए वो रायत हासिल किए बगैर, जो रायत नहीं है उनका हक है, मतलब कर्फ्यू ख़त्म नहीं होता, खुराक मिल नहीं रही और दवाएं मिल नहीं रही और इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं, तो इमरान खान की हुकूमत ख़तरे में होगी और मुमकिन है 3 माह में ख़त्म हो जाए। इसलिए ये मफरूज़ा ही गलत है कि इमरान खान के और मोदी के बराह रास्त मुज़ाकरात, ये मफरूज़ा ही गलत है। अलबत्ता दुनिया क्यों फ़िक्रमंद है, इसलिए कि अगर खुदा न खासा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 100 दफ़ा कहना चाहिए अल्लाह न करे, नौबत एटमी जंग तक पहुँच जाती है, इस कुर्रा अर्ज़ पे आबादी बाकी नहीं रहेगी। जो रहेगी वो पत्थर के दौर की तरह जिएगी, बीमारियों में, उससे भी बदतर। पत्थर के दौर के आदमी को जान का खतरा तो ये तो नहीं था ना कि मैं बहुत अपना एटमी जो क्या ताबकारी है वो मुझे चाट जाएगी। लेकिन दूसरी बड़ी रियलिटी क्या है? दोस्त ममालिक की बात सुनने से हम इनकार कैसे कर सकते हैं? दुनिया बाहम जुड़ी हुई है। आपको 10 से 12 बिलियन डॉलर सऊदी अरब और अमारात से आपके वर्कर भेजते हैं, उसके बगैर आपकी इकानमी चल सकती है? फिर वो हमसे क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारा काम है ना कि हम अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें कि जी ये मसला है और पाकिस्तानी राय अम्मा बड़ी बेचैन है और ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो वज़ीर आज़म ने कह दिया कि हम पहल नहीं करेंगे, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। बात यह है कि आप बिल्कुल ना पहल करें, कतई ना करें, लेकिन ये कहें तो नहीं ना। अगर एक आदमी है मेरी जायदाद पे कब्जा कर बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है ना जी कश्मीर, उस पर कब्जा करके मैं उसको जाके ये थोड़ी करूँगा कि मैं तुम पहल नहीं करूँगा तो मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगा, ना करूँ। अगर हिकमत का तकाजा ही है, जो कि है, जंग शुरू करना कोई दानाई की बात नहीं है, लेकिन कहा क्यों जाए? आप प्रेशर क्यों वेकेट करते हैं? बात यह है इमरान खान साहब को इन चीज़ों का पता नहीं है और जो उन्हें मशवरा देने वाले हैं उसमें हर तरह के लोग हैं, बोल्ड लोग भी हैं, कमज़ोर लोग भी हैं। देखिए, जंग एक ताकत एक नफ्सियाती चीज़ है। जब कौमों की महाज़ाराई होती है तो बाज़-औक़ात आपको रुकनुद्दीन बैबरस ने, जो तारीख़ की 10 बड़ी जंगों में से 2 जंगों का फातेह है, उसने रोमियों से गुजारिश की थी कि उसकी मदद करें। इतना तारीख़ की 10 बड़ी जंगों में से 2 जंगों का फातेह, नरमी बुरी चीज़ नहीं है।
اور حکمت غلط چیز نہیں ہے، لیکن حکمت میں بزدلی کا شائبہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اور اس میں ویکنس نظر آ رہی ہے صاف حکومت کے اس میں فیصلوں میں نہیں میں کہتا، یعنی طرز عمل میں، انداز فکر میں کمزوری ظاہر ہونے لگی ہے، اور ان کو کانشیس ہونا چاہیے اس پہ۔ طرح طرح کے جو یہ ہے نا جی گلاس توڑا بارانے والے مشیر، ہاں جی، نعیم الحق جیسوں سے مشورہ پتہ نہیں کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں کس سے کر رہے ہیں، اس پہ تو جی ایچ کیو سے مشورہ کرنا چاہیے، اور جی ایچ کیو کا سٹینڈ تو اتنا فرم ہے، ظاہر تو ہے ہی، اندر سے مجھے نہیں پتا، کہ ان کے پوسٹر لگ گئے مقبوضہ کشمیر میں۔ اس کا مطلب ہے کشمیری عوام ان سے خوش ہیں، کشمیری عوام ان سے خوش ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو کیوں نہیں پوسٹر لگا دیے، غور کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان سے بھی وہ ناراض نہیں ہے، خوشی ہوں گے، اور اس کا یہ بھی پہلو، لیکن وہ اس آدمی کے پوسٹر لگا رہے ہیں جس نے یہ فقرہ لکھا آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑیں گے، یعنی اگر ہم پہ حملہ کیا گیا، سینس اس میں بھی یہی ہے کہ ہم جارحیت نہیں کرنا چاہتے، اس فکر میں یہ سینس موجود ہے، لیکن آپ اعلانیہ نہیں کرتے، آپ جنگ میں کمزوری ظاہر نہیں کی جاتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اویس توحید صاحب، جی ہارون صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اس موجودہ حکومت کی طرز عمل، انداز فکر میں کمزوری ریفلیکٹ کر رہی ہے، ظاہر کمزوری کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف اپنے اس آرٹیکل میں کیا کہ ہم نے جب بھی پیشکش کی بھارت کو، اس نے ہماری کمزوری، اسے بھی ہمیں ہماری، وہ تو کمزوری نہیں دکھائی، نہیں تو اس نے کہا کہ وہ کمزوری نہ سمجھے جائے، وہ آرٹیکل میں۔ ارینا دیکھیں، دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ کل کا دن جو اہم ہے اس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ عدل الجبیر صاحب اور شیخ عبداللہ بن زید بن عبد النہان جو یو اے ای کے فارن منسٹر، وہ آ رہے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر ایک سینٹیمنٹس ہے کہ عرب ممالک کا یہ لیوک وارم کیوں رسپانس ہے، کیوں آپ نے نریندر مودی کو سویلین ایوارڈ دیا ہے، کیوں یہ آپ گلے ملے جا رہے ہیں، اس کی تصویریں کھنچ رہی ہیں، کیوں ایئرپورٹ پہ یو اے ای کے جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر غبارے دیے جا رہے ہیں، انڈیا کے جھنڈے بانٹے جا رہے ہیں، ایک اس پہ، اور پھر سعودی عرب کے ایک اس پہ تھا کہ یہ مسلم ممالک کیوں نہیں اس والانہ انداز سے، کیوں نہیں جذباتی انداز سے پاکستان کا جو اسٹانس ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو معاملات ہیں اس کی سپورٹ میں کیوں نہیں آ رہے۔ تو ایک تو وجہ یہ کہ 2 دفعہ بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب سے، اور کل جب یہ آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ بھی بات ہوگی اور وہ اثر ظاہر کرے گا۔ دیکھیں سعودی عرب کو ہماری ضرورت جو ہے وہ عسکری نوعیت کی بھی ہے، ہماری ان سے وابستگی جذباتی بھی ہے، مذہبی ہے، نظریاتی ہے، اور ان کی انٹرنل سیکیورٹی کی بھی، اور مڈل ایسٹ کے اندر جو بھی ان کا ایک ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی ایک اسٹریٹجک جو ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ہے اس کا بھی ایک بہت عمل دخل ہے۔ ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی بال نہ آئے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ ایسا کوئی بین السطور پیغام لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے ایک چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے اندر بھی تھا کہ جی یہ پیسفل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، کیا بین السطور کوئی ہے، کیا وہ پاکستان کے نظریے کے حساب سے، پاکستان کے انٹرسٹ کے حساب سے، مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے انٹرسٹ سے وہ پیغام لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ جی کشیدگی کم ہو، یا پھر غیر ملکی جو پاورز ہیں انکلوڈنگ امریکہ ان کی طرف سے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشی ہمارے بھی جو ہے وہ سمجھوتے ہیں، مجبوریاں ہیں۔ دوسری طرف ایک جو بات ہے وہ یہ کہ اب 2 اس میں پہلو ہیں ہارون صاحب، ایک تو یہ کہ ہم کہیں کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مقبوضہ کشمیر کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ہمارا سٹانس بھی ہے، اور ہمارے فوج کا بھی سٹانس ہے، ہماری حکومت کا بھی سٹانس ہے، جو عمران خان صاحب نے کہا تھا آخری سانس تک، آخری حد تک جائیں گے۔ دوسری ایک ہارش ریالٹی ہے، تلخ حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایران کی طرح کیا لڑ سکتے ہیں مغربی طاقتوں کے سامنے، تیل کے ذخائر ہیں ہمارے پاس، شمالی کوریا کی طرح کیا ہم پاگل پن سے لڑ سکتے ہیں، کیا ہماری قوم گھاس پھوس کاٹنے کے لیے تیار ہے، سیاسی انتشار، معاشی انتشار، ہم معاشی استحکام کر کے کیا کریں گے، تو یہ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بیچ کا یہ ہے کہ آپ اپنی فارن پالیسی کے اندر توازن برقرار رکھیں،
ایران کی پارلیمنٹ، ایران کے صدر حسن روحانی، ایران کے اسپریچول لیڈر خمینائی صاحب نے جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کھل کے، ان کو آپ دورے پہ بلائیں یا پھر آپ ان کے ساتھ دورے پہ جائیں، کیونکہ اس وقت جو 27 ستمبر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا جس میں خطاب ہوگا عمران خان صاحب کا، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ صاحب، مسلم ممالک جنہوں نے اب تک کہا جاتا ہے کہ چپ سادھ رکھی ہے اس مقبوضہ کشمیر کے معاملے پہ، کیا ان کے رویے میں، اور کل جس طرح سے وزرائے خارجہ کی آمد ہے سعودی عرب اور UAE کے، ان کے رویے میں تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں، کوئی دیکھیے توقع یہی ہے کہ ان کے ہمارے ساتھ، ہم سے بھی تعلقات ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مودی کو تو ایوارڈ اس لیے دی کہ پہلے سے طے تھے اور ہم ان سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ آپ کی مدد کریں۔ وہ کوئی انڈیا کی یہاں وکالت کرنے نہیں آ رہے، یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، صرف ایک ایشو ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے۔ ہر تیسرا شہری جو ہے امارات کا وہ انڈین ہے۔ $55 بلین کی متحدہ عرب امارات میں انڈیا کی انویسٹمنٹ، 75 کی کتنے، سعودی عرب کی $55 بلین کی انڈیا میں انویسٹمنٹ۔ انڈیا ایک بڑی معاشی قوت ہے۔ آپ کی جو ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آدمی کی قدر و منزلت اس کے ہنر کے مطابق ہوتی ہے۔ قوموں کی قدر و قیمت ان کی معاشی اور اسلحی اور سیاسی قوت کے برابر ہوتی ہے۔ اب ہماری بارگیننگ پوزیشن افغانستان میں بہت اچھی ہے، جس کو ہم ٹھیک نہیں استعمال کر رہے۔ کشمیر میں ہماری ایک لحاظ سے بہت اچھی ہے کہ کشمیری اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری قوم بھی اس میں تیار ہے، لیکن جب آپ $6 بلین کے لیے $6 بلین کے لیے تو آپ گئے $4 بلین کے سعودی عرب اور امارات کے پاس، اور $6 بلین کے لیے آپ امریکہ کے پاس کیوں گئے؟ اور آپ نے ان کی مرضی کا وزیر خزانہ لگایا، ان کا اسٹیٹ بینک کا چیئرمین لگایا، ان کی پالیسیاں اس لیے کہ وہ $6 بلین نہیں ہیں، وہ اگلے 3 سال میں $40 بلین ہیں۔ پھر دوسرے دیکھو، جو بنیادی حقائق سمجھ لیں تو تجزیہ آسان ہو جاتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا سعودی عرب کی حکومت ایک ہفتہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ممکن ہے امریکیوں نے بھی کہا، ہمارا تو سے بھی پاکستانی آپ کی بات سنتے ہیں، اور کیوں نہ سنیں، ہمارا ان کے ساتھ جذباتی رشتہ بھی ہے، اور ہم سے ہمیں $10-12 بلین کی آمدن وہاں سے ہوتی ہے۔ آپ ملائیشیا نہیں ہیں معاشی طور پہ، ملائیشیا خیر فوجی طاقت تو نہیں، ہم ایک فوجی طاقت ہے مسلمہ، دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں سے ایک ہیں، ہماری فوج اچھی ہے۔ اگر آپ معاشی طور پہ ملائیشیا کی طرح ہوتے، جو آپ ہو سکتے ہیں، ملائیشیا میں ربڑ کے سوا رکھا کیا تھا؟ کوکنگ آئل کے سوا وہ کیا پیدا کرتا تھا؟ اس کی آمدن پاکستان سے کم تھی، پاکستان سے کم تھی۔ وہاں اچھی گورننس کے ساتھ وہ $3,000 پہ پہنچ گئے، $5,000۔ ہم پہنچے $1,300 پہ۔ جب ہم $5,000 فی کس آمدن ہماری ہوگی تو امریکہ منہ میں گھاس لے کر ہم سے بات کرنے کے لیے آئے گا۔ 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک آپ معاشی طور پہ قوت ہو، آپ محتاج نہ ہو دنیا کے۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا معاشی قوت کوئی چیز نہیں ہے، وہ احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ 1500 برس 2000 برس پہلے کی جنگیں نہیں ہیں جہاں تاتاری، یا 700 سال پہلے کی کہ تاتاری گھوڑوں پہ چڑھے، ویسے اس میں بھی ٹیکنالوجی کا دخل تھا کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے تیر چلا سکتے تھے، وہ تربیت کا دخل تھا، ایک طرح کی ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ریئلٹیز ہیں، آپ کو یہ وقت نہایت حکمت کے ساتھ گزارنا۔ جرأت اور پاگل پن 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ جرأت ایک عظیم اعلیٰ انسانی وصف ہے، اور پاگل پن جو ہے وہ بدترین خصوصیت ہو سکتی ہے کسی شخص یا قوم کی۔ وہ ہٹلر، لیٹ مودی ڈو اٹ، مودی کو پاگل پن اختیار کرنا دے۔ ہم نے پاگل پن اختیار کیا تھا نا 71 میں، اس کا نتیجہ بھگت لیا تھا نا۔ یہاں ایک مینٹلی سک ویک لوگ تھے پڑے ہوئے۔ میں اخبار میں کام کرتا تھا اس وقت، اس نے اس دن آئین کا مسودہ جاری کیا جس دن مشرقی پاکستان میں انڈین آرمی ڈھاکہ میں ہم سرنڈر کر رہے تھے، ادھر وہ آئین کا اس کا خیال تھا میں اور 5 سال حکومت کر رہا ہوں۔ وہ فاتر العقل آدمی جو تھا کہ جو ایک تنہا ہو چکا تھا، ہر حکمران ویسے تنہا ہو جاتا، وہ تو خیر ذہنی مریض تھا، بھٹو نے ٹھیک کہا تھا، ایک ذہنی مریض، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیے حقائق کو ملحوظ رکھ کے اپنی حکمت عملی بناتے ہیں،
میرا خیال ہے کہ آج تک 5 اگست کے بعد جتنی گفتگو کشمیر پہ ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ جامع گفتگو مشاہد حسین نے کی یہیں اس پروگرام میں بیٹھ کے. یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا، مثلا انہوں نے کہا چین ہمارے ساتھ ہے، ترکی ہمارے ساتھ ہے. آپ کو پتا ہے ترکوں کو وارننگ دی ہے انہوں نے، انڈیا نے، کہ آپ اس میں دخل نہ دیں، لیکن وہ نہیں ہٹیں گے پیچھے. بالکل، وہ تو اس لیے کہ ترکی کے مشکل حالات میں بر صغیر کے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے تھے. ٹھیک ہے، اگر سری لنکن کا بس چلے وہ بھی ہمارا ساتھ دیں، وہ کیوں نہیں دے رہے، اعلان کر رہے؟ اس لیے کہ وہاں انڈیا بیٹھا ہوا ہے، فزیکلی امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے. 3 ملک جو ہیں وہ ہیں، دیکھیے جاپان، اسرائیل، عرب ممالک، یہ سب کس کے ساتھ ہیں؟ یہ کنٹین چائنا پالیسی میں امریکہ کے ساتھ ہے. امریکہ کے خلاف کون ہے؟ ایران ہے اور چین ہے اور پاکستان ہے. پاکستان اب امریکی کیمپ میں نہیں ہے. چینی کیا کہہ رہے ہیں؟ چینی کہہ رہے ہیں وہ اس میں روڈ بیلٹ، وہ کیا جو پروجیکٹ ہے اس میں افغانستان شامل ہو جائے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. یہ جو بھی ہم سب بات کر رہے تھے، دیکھیں 3 ملکوں نے کھلا سپورٹ کیے، ایران، چین، ٹرکی. دوسری بات یہ کہ اب کیا کریں، 2 نیوکلیئر طاقتیں جنگ کی متعمل ہو نہیں سکتی. فیٹف کی تلوار ہے جو دنیا میں اسی متعمل نہیں ہے، اور IMF کی قسطوں کی تلوار ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. FATF ہے، FATF بھی بول دیا، فیٹف کی بھی تلوار. بات یہ ہے کہ آپ معاشی استحکام پیدا کریں، معاشی قوت بنیں، اپنے آپ کو استحکام کریں. کشمیر کا سیاسی، سفارتی، جو آپ کی سیاسی جو مدد ہو سکتی ہے آخری حد تک وہ جاری رکھیں. کیوں؟ آپ عسکری جس طرح لوگ بات کر رہے ہیں وہ عسکری ہو نہیں سکتی اس وقت نا، کیونکہ ان کی انڈیجنس موومنٹ ہے وہاں پر، اس کو پولیوٹ کرنے کے مترادف ہوگی. ابھی تو آپ دیکھیں گا جب یہ پابندی ہٹے گی تو مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک اتنی تحریک آزادی کی جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آئے گی. اور عالمی میڈیا ہو، چاہے یورپی پارلیمنٹ ہو، لندن کے اندر یا برسلز کے اندر مظاہرے ہوں، اس سب کے اندر ایک فضا بنی ہوئی ہے. مقدمہ آپ خود لڑیں، وکیل بنیں، جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ اتنی ریلائنس رکھیں اس موضوع پہ کہ جذباتی نظریاتی آپ ان پہ ریلائنس نہ رکھیں، آپ بیلنس کریں. ایران کے ساتھ آپ اپنے تعلقات بڑھائیں، وہ ان کے لیے کاؤنٹر ایک جو آپ کے ساتھ ان وقتوں میں کھڑے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس معاہدے کے تحت 5000 کے قریب جو ہے وہ US ٹروپس اگلے 5 ماہ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ وڈرا کیے جائیں گے. ہارون صاحب، کچھ امریکی تو یہ کہہ رہے ہیں، جیسے سینیٹر لنسے گرام، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی اگر یہ کیا گیا تو پھر یہ ایک اور 9/11 جیسے سانحے کو دوبارہ وہ کرنے کے مترادف ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہ القاعدہ بڑی ایکٹیو ہے وہاں پر اور ISS جو ہے وہ اسٹرانگر دین دے ہیو بین ان افغانستان. دیکھیے پہلی بات تو ایک معاہدہ ہوا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا معاہدے کی تیاری ہو گئی ہے، فیصلہ ہو گیا کہ معاہدہ فیصلہ ہو گیا ہے. اور وہ جو اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. سیاستدان یہی کیا کرتے ہیں. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ تو افغانستان سے جا ہی نہیں رہا. کس نے کہا جا رہا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم عجیب خوش فہم قوم ہے بھائی. ان کے 14,500 ٹروپ ہیں، 8,000 رہ جائیں گے. 9 فوجی اڈے ہیں، 5 وہ خالی کر دیں گے، 4 تو وہ خالی ہی نہیں کر رہے. $10 بلین کا افغانستان کا بجٹ ہے، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اچھا 8,000 تو ان کے ٹروپس ہیں اور انٹیلیجنس نیٹ ورک جو پورے ملک میں ہے اس میں کتنے لوگ ہیں؟ وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک تو ابنڈن نہیں کر رہے. بات یہ ہے دنیا کو افغانستان میں امن کی ضرورت آ پڑی ہے. روس چاہتا ہے اور وہ ایک پلیئر ہے، یاد رکھیے. ایران امن چاہتا ہے اور وہ ایک پلیئر ہے، یاد رکھیے. انڈیا نہیں چاہتا امن مگر وہ ایک پلیئر ہے، یہ بات یاد رکھیے. بھائی $10 بلین یہ انتقال اقتدار نہیں ہو رہا افغانستان میں. کنفیوژن میں نہ رہیں، شرکت اقتدار ہو رہی ہے. شرکت اقتدار ہو رہی ہے. طالبان کی امید کیا ہے کہ گریجولی پورا اقتدار ہمیں مل جائے گا. پورا اقتدار انہیں کبھی نہیں ملے گا. جس طرح یہ بالکل واضح ہے
کہ امریکہ کو نکلنا ہے, وہ $100 بلین یہاں خرچ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ اب وہ زمانہ کبھی نہیں آئے گا جب طالبان بلا شرکت اقتدار افغانستان پہ وہ انہوں نے اپنے زور بازو سے حکومت لی تھی, اور زور بازو اتنا تھا کہ $160 ملین برائب پہ امریکہ نے خرچ کیے اور اپنی فوج اتار دی. ریئلٹیز کو سمجھنا چاہیے. ہوگا کیا, پہلے تو لے لیں کاش کا نقشہ ہوتا ہے یہاں افغانستان کا, یہ لے لیں, یہ ہے پشتون بیلٹ, یہ پشتون بیلٹ ہے, یہاں حکمت یار بھی موجود ہے, 250 میں سے 50 سیٹیں اس کی پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ صلح کرنی ہوگی. یہ آگے پنجشیر شروع ہو جاتا ہے, یہ شمال ہے, یہاں ازبک ہیں, یہاں تاجک ہیں, یہاں یہ وسطی افغانستان ہے, اس میں ہزارہ جات ہیں. ہیں جی, فقہ جعفریہ کے ماننے والے. تو یہاں ہزارہ جات سے صلح کرنی ہوگی. کابل میں ان کے محلوں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل کوئی نہیں ہو سکتا. کابل از ناٹ اے پشتون سٹی. میں گیا تھا وہاں, پشتون ٹوپی وہاں مشورہ دیے جاتے نہ پہنے آپ. یہاں آپ کو تاجکوں سے بات کرنی ہوگی, عبدالرشید دوستم سے بات کرنی ہوگی, ازبکوں سے بات کرنی ہوگی. یہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہوگا. اشرف غنی کو بریف کیا گیا ہے. اشرف غنی ابھی بھاگا نہیں جا رہا, اشرف غنی کو تو نکلنا ہوگا. الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں, کم از کم $2 بلین تو افغان آرمی کا بجٹ ہے, اور وہ افغان آرمی کی حالت یہ ہے, افغان آرمی کو چاہیے $6-7 بلین. وہ تو امریکی نہیں لگانے کے لیے تیار کہ اتنی طاقتور فوج بن جائے. کندوز میں وہ کیسے داخل ہوئے اپنا طالبان, آپ نے دیکھا وہ کیسے داخل ہو رہے ہیں. جیسے احمد شاہ ابدالی 250 سال پہلے دلی میں داخل ہو گیا تھا. لاہور میں لڑائی ہوئی تھی, دلی میں نہیں ہوئی تھی. طالبان کے زیر اثر علاقوں میں ابھی سے جشن منایا جا رہا ہے. بات یہ ہے $10 بلین امریکہ دے گا, 10 نہیں تو 8 بلین. نہ وہاں زراعت ہے, نہ وہاں صنعت ہے, اور پاکستان بھی خوش دلی سے شریک ہو, روس بھی خوش دلی سے شریک ہو, ایران بھی خوش دلی سے شریک ہو, جو ان کو کرنا پڑے گا تو امن کے موسم کے امکانات پیدا ہوں گے. امن کا موسم ابھی نہیں شروع ہوگا. اس کے لیے دیکھیے جو پانی دیا جاتا ہے, ہل چلایا جاتا ہے, بیج بویا جاتا ہے, پھر فصل اگتی ہے. تمام جینوئن چیزیں گریجول اور بائی پروسیس ہوتی ہیں. راتوں رات کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ افغانستان کے امن کی طرف جانے کے بہت واضح امکانات پیدا ہو گئے ہیں. افغانوں میں بھی ریئلائزیشن ہے, امریکیوں میں بھی ہے, چینیوں میں بھی ہے, روسیوں میں بھی ہے, ایرانیوں میں بھی ہے, پاکستان میں. لیکن ساتھ ہی بلاسٹ ہونا کابل میں اور ایسے وقت میں کہ جہاں پر امکانات اگر ممکن نظر آ رہے ہیں یا روشن نظر آ رہے ہیں, تو وہ کیا معنی رکھتا ہے, کیا مقصد رکھ رہا ہے؟ دیکھیں وائلنس تو رہے گا, ظاہری بات ہے, لیکن ایک امن کے لیے جو ظاہری بات ہے کہ ایک لانگ لاسٹنگ امن کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے ایک تو امریکہ اپنی پوزیشن سے ہٹ گیا, جو اس کا 18 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جس میں تھکاوٹ ہوتی ہے, پیسے کا خرچہ ہوتا ہے, آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں. 5000 اگر امریکی فوجی اگر ان کی لاشیں وہاں پہ جائیں اور ٹریلینز آف ڈالرز یہاں پہ خرچ ہوں اور اس کا جمع خرچ کچھ نہ نکلے, تو ظاہری بات ہے کہ پھر ٹرمپ اپنا ٹرمپ کارڈ کھیل رہا ہے کہ آنے والے الیکشن کے درمیان سے پہلے. ابھی تو یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ 9/11 جب اینیورسری ہوگی تو اس وقت یہ اناؤنس کرے گا. ابھی تو اس کے اندر تعطل ہو رہا ہے کیونکہ افغانستان کے اندر کوئی بھی امن معاہدہ اتنی لسانی اکائیاں ہیں, اتنے زیادہ ہرڈلز ہیں کہ وہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے جب تک وہ سائن نہ ہو جائے, باضابطہ اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے. تو وہ 9/11 کی اینیورسری پہ اس کی ایک تقریب کرنا چاہ رہے تھے. اس سے پہلے 1 ستمبر کی ڈیٹ رکھی ہوئی تھی. زلمے خلیلزاد اس وقت کابل کے اندر ہیں. اشرف غنی کو انہوں نے ڈرافٹ دیا ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ڈرافٹ دیا ہے, ان کو رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. انہوں نے سفارشات اپنی کی ہیں کہ کیا کیا ہو, کس طرح انٹرا افغان ڈائلاگ ہو, کس طرح طالبان کی بالادستی ختم ہو. جس طرح امریکہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹا ہے, طالبان بھی پیچھے ہٹ گئے. طالبان کا مجھے یاد ہے کہ 9/11 کے بعد جب میں افغانستان میں کور کر رہا تھا BBC کے لیے اور اس سے پہلے بھی, لیکن وہ کہتے تھے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, کچھ بھی نہیں کریں گے. اب تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, نظر ہی نہیں آتا, ذرا نیچے آئے تو پتہ چلے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکی بھی تھک گئے, اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے, طالبان ایک اسٹرانگ پوزیشن سے واپس آ رہے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے
کہ جشن منایا جا رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن افغان طالبان کے درمیان بھی تقسیم ہے، تحفظات ہیں ان معاملات پہ کہ کس طرح ہونا چاہیے. مذاکرات ہونا ہے، اصولی فیصلہ ہو گیا ہے. جس طرح کی ڈیٹیلز ابھی آپ بھی بتا رہے تھے، ہارون صاحب بھی بتا رہے تھے. دوسری بات یہ کہ پرانے پلیئرز تبدیل ہو گئے. رشید دوستم جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کی پوری ایک تاریخ رہی ہے، ہارون صاحب آپ بھی بہتر طور پہ جانتے ہوں گے، لیکن ابھی تو چھپتا پھر رہا تھا، ابھی واپس آیا. اسی طرح گلبدین حکمت یار ازبکس تو ہے نا، ہاں دوستم نہ صحیح، دوسرے آ گئے. گلبدین حکمت یار پہلے پاکستان کا ڈارلنگ تھا، پاکستان کے دائیں بازو کا ڈارلنگ تھا، وزیر اعظم بنا رہے تھے. احمد شاہ مسعود کے ساتھ آدھا کابل تباہ انہی کی لڑائیوں میں ہوا ہے، لیکن سیاسی قوت ہے تو ایڈمنسٹریشن میں بہت ہولڈ ہے. واپس ان کا ڈیل ہو گئی ہے تہران کے ساتھ ہے. تو یہ نہ بولا جائے کہ گلبدین حکمت یار کی ٹائز جو ہیں، تعلقات تہران کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ وہاں پہ پناہ لی تھی. میری ان سے بات ہوئی تھی 9/11 کے بعد، وہ پھر واپس افغانستان آئے تھے، کنڑ وغیرہ. تیسری بات یہ کہ جو زلمے خلیلزاد نے بلو پرنٹ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں یہاں سے ڈرافٹ لے کے جاؤں گا، ٹرمپ سے میں دستخط کراؤں گا. لیکن اب جیسے چین اور افغانستان کے فارن منسٹرز آ رہے ہیں ہفتے کو اسلام آباد، تو امکان ہے کہ زلمے خلیلزاد بھی آ سکتا ہے اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی جو قوت ہے، جو لیڈرشپ ہے، ان کو وہ بریف کریں. گارنٹر ہے انٹرا افغان ڈائلاگ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ناروے کے اندر ہوں گے. ناروے کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹامل کا جو پورا جو سارا جو ہوا تھا وہ ناروے نے غیر جانبدار ہے. ہاں غیر جانبدار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ بہت قریب، جیسے آپ نبض اپنی محسوس کرتے ہیں، لیکن اتنی دور کہ آپ اس کو مستقل بنیاد پر اپنی دھڑکن نہ سن سکیں. تو یہ ایک دھڑکن تیز بھی ہو رہی ہے، کم بھی ہو رہی ہے. یہ اصولی فیصلہ ہے کہ ہو گیا. ڈاکومنٹ از کلوز، دیٹ از واٹ دی اسٹیٹمنٹ اسٹیٹس از سیئنگ اور مسٹر زلمے خلیلزاد. جی ہمیں اس وقت ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے گیس ٹیکس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ہارون صاحب، وزیر اعظم نے بڑے صنعت کاروں کو ٹیکس معاف کرنے کا نوٹس لے لیا. وہ کہتے ہیں میڈیا پہ رپورٹ چلتی ہوئی انہوں نے دیکھی، جس کے بعد انہوں نے آج کابینہ کے اجلاس میں بھی اس کنسرن کو ریز کیا اور اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس طویل دیکھی گئی. یہ خبر صحیح نہیں ہے. وزیر اعظم نے جو کہا ہے وہ جھگڑا ہی اور ہے. وہ ہمارا میڈیا اس کو ٹھیک بیان ہی نہیں کر رہا. طویل عرصے کے بعد فواد نے ایک ایسی بات کی، چودھری فواد، چودھری کہلوانا پسند کرتا ہے. مجھے نہیں پتہ لوگ چودھری کیوں کہلوانا پسند کرتے ہیں. فواد نے ایک ایسی بات کی جو بالکل صحیح ہے. یہ میڈیا مس ہینڈلنگ ہے. میڈیا مس ہینڈلنگ کی وجہ کیا ہے؟ قریباً یہی بات کی اپنا مشیر اطلاعات نے، مگر انہوں نے کہا اس میں سازش ہے. اس میں سازش کوئی نہیں ہے. میڈیا مس ہینڈلنگ کیوں ہے؟ عمران خان اینڈ ہز پارٹی ہیٹس میڈیا. بہت سمپل سلوشن ہے. حساب کا جھگڑا ہے. صنعت کار کہتے ہیں اتنے پیسے ہمارے ذمے نہیں نکلتے، حکومت کہتی ہے نکلتے ہیں، اس کا فرانسک آڈٹ ہوگا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اخبار میں ایک اشتہار، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، 5 پوائنٹ. ایک ٹی وی میں اشتہار 2-4 کروڑ روپے خرچ کر کے بالکل کلیئر ہو سکتا ہے. میڈیا نے جو تاثر پیدا کیا ہے، فواد ٹھیک کہتا ہے وہ درست نہیں ہے. فردوس عاشق آوان ٹھیک کہتی ہیں کہ وہ درست نہیں ہے. یعنی اس میں ایک پوائنٹ تو درست ہے کہ کسانوں سے پیسے لے لیے تو کسانوں کو واپس کریں نا، ان کا کیا قصور ہے. لیکن باقی ہے حساب کا جھگڑا. اب میڈیا میں تو حال یہ ہے، دیکھیے یہ میرے پاس 4 صفحے لکھے ہوئے ہیں، یہ تقریباً 1200 لفظ ہیں. یہ 1200 لفظ میں لکھتا ہوں عمران خان کی حمایت میں، اور اس کے 120 ٹویٹ بناتا ہوں اور کر دیتا ہوں. اگر 121 ٹویٹ میں میں نے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ غلطی کی ہے تو 2000 گالیاں سننے کے لیے مجھے مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے. 40 دفعہ حمایت کرنے کے بعد ایک دفعہ اختلاف میں نہیں کر سکتا. نعیم اللہ کے ٹویٹ کرے گا ہارون رشید کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے عمران خان کی اور میری، جو میں نے کبھی نہیں کی. اگر میں نے کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو تو نعیم اللہ کی بھی مجھے پتہ ہے کیسے کرتے ہیں اور عمران خان کی بھی مجھے پتہ ہے. لیکن کریکٹر اسیسینیشن کرنا تو بہت ایک غلاظت کا کام ہے. یہ تو نعیم اللہ کر سکتا، میں تو نہیں کر سکتا. میڈیا کے ساتھ صحت مندانہ تعلقات بنائیں، نمبر 1. نمبر 2، اپنی کمیونیکیشن کی جو ٹیم ہے وہ ٹیکٹفل ہونی چاہیے. فواد کا نقص یہ تھا کہ
کہ وہ میڈیا کے ساتھ قد رکھتا تھا, دبانا چاہتا تھا, رگڑا دینا. محترمہ جو ہیں وہ سازش کی تھیوری گھڑتی ہیں, یہاں سازش کوئی ہے ہی نہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں وائس توحید صاحب, جو چاہیں کہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں جو چاہوں کہوں, وہ کتنی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, کوئی پابندی نہیں. سوشل میڈیا آج پہ بھی ہو رہا ہے, میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا موقف اتنا غلط نہیں ہے جتنا کہ بیان کیا, میں کہہ رہا ہوں نا. اس کے باوجود میں یہی جو باتیں آپ سے کہیں میں ڈالتا ہوں سوشل میڈیا پہ اور مجھے گالیاں پڑیں گی, کیونکہ میں ساتھ یہ بھی کہوں گا نا کہ آپ نے نالائکی کی ہے, آپ کو میڈیا سے اچھے صحت مند آنا. میں یہ نہیں کہہ رہا میڈیا کی بات مانے, وہ تو ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے جو مانی جا سکتی ہے, یہ میرے خیال میں کل یہ کیس ہے. میں نے اس پہ آج کچھ وقت صرف کیا کچھ سمجھنے کی کوشش کی. جی اویس توحید صاحب, فواد نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ کوتاہی ہے حکومت کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی. بات یہ ہے کہ ایک دو چیزوں پہ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ میرا پوائنٹ آف ویو اختلاف کروں گا میں ہارون رشید صاحب سے. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بالکل حساب کی بات ہے, اور حساب کتابی کی بات ہوتی ہے فائنانس کے اندر, اور کیا بات ہوتی ہے. انہوں نے مس مینج نہ صرف میڈیا کیا ہے بلکہ اس کو مس مینج کیا ہے, اور یہ ایک طرح سے دروغ گوئی کر رہے ہیں. کس طرح دروغ گوئی کر رہے ہیں؟ صدارتی آرڈیننس کے اندر انہوں نے فورنسک آڈٹ کا نہیں لکھا, سمری جو کیبنٹ کی ہوئی تھی اس میں لکھا فورنسک آڈٹ. پھر آج کل بھی انہوں نے بریفنگ دی ہے ندیم بابر اور عمر ایوب کا آپ دیکھ لیجئے نا. عمر ایوب تین حکومتیں نا, مشرف صاحب کے زمانے میں قاف لیگ میں تھے, پھر نواز شریف صاحب کے اقتدار میں نون لیگ کے ساتھ تھے, اب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تینوں کے اندر یہ اقتدار کے ساتھ ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور میری ان کے ساتھ اچھی جب بھی ملاقات ہوتی ہے اچھی گفتگو ہوتی ہے. لیکن دوسرے ندیم بابر دیکھ لیجئے, شریف خاندان کے سب سے کلوز آدمی تھے, ان کی پاور پالیسی بنا رہے تھے. خود ندیم بابر صاحب کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا پوائنٹ یہ ہے کہ میڈیا میں سینڈلنگ ہے یا نہیں؟ میڈیا میں سینڈلنگ ہے اگر ہو گیا, لیکن پورے ایشو کے اندر مس ہینڈلنگ ہے نا. یہ تو اکانومی کی بات ہے, 416 ارب روپے کی بات ہے نا. یہ تو بات ہے شروع کہاں سے ہوا ہے کہ اسد عمر صاحب کے پاس سے شروع ہوا ہے, جنہوں نے جنوری کے اندر یہ سیٹلمنٹ کی, اور انہوں نے کہا جی آؤٹ سائڈ کورٹ ہم سیٹل کریں گے یہ معاملہ. 6 سیکٹرز دیکھیں نا, فرٹیلائزر, ٹیکسٹائل, سی این جی, آئی پی پیز کے الیکٹرک جنرل انڈسٹری, ان کا پیسہ تو نہیں ہے, یہ تو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز تھے. یہ ٹیکس کس سے کلیکٹ کر رہے تھے؟ فارمر سے کر رہے تھے, مزدور سے کر رہے تھے, کمرشل کنزیومر سے کر رہے تھے. کتنا کر رہے تھے؟ وہ ایک رقم ہے 416 ارب روپے. اب بیچ میں جب یہ بند ہوا معاملہ, کیونکہ اب تو یہ گول گول گھوم رہے ہیں نا, کیسے ان کے خلاف سازش ہو سکتی ہے؟ پہلے تو یہ اپنی کلیریفیکیشن دیں کہ اس میں سے 208 ارب روپے کا انہوں نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ پیسہ کس کی جیب میں جائے گا؟ فارمرز کی جیب میں جائے گا. اس کا ایک فارمولہ ہے, یہ پہلے 416 ارب روپے ہارون صاحب اپنی کٹی میں لیں, خزانے میں لیں. یہ پہلے بتائیں, ابھی میں بتا رہا ہوں نا, چیلنج کر رہا ہوں نا, یہ بتائیں کہ اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں کہ 416 بلین روپیز جو پیبل ٹو دا نیشنل ایکسچیکر یہ ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے خزانے میں کریں, مزدوروں کسانوں کو دیجئے, ان صنعت کاروں کو, ان آئی پی پیز کو جو ٹیکس کلیکٹ کری تھی ان کو آپ نہ دیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ محمد مالک بھی آپ کے خلاف ہے, روف کلاسرا بھی آپ کے خلاف ہے, عامر متین بھی, اویس توحید بھی, فلاں بھی, سارے آپ کے خلاف ہے. ہمارا تو بھائی ملک کے ساتھ جڑے ہوئے نا. آج عمران خان صاحب یہ نہیں کہا نا فورنسک آڈٹ لو, فورنسک آڈٹ کرو. آج عمر ایوب یہ بات کریں تھی, سازش کی فردوس چیخوان صاحبہ, اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے عمر ایوب تھے کہ جی فورنسک آڈٹ. تو فورنسک آڈٹ پچھلی اس کے اندر تو انہوں نے نہیں کہا, پچھلی پریس کانفرنس یا بریفنگ میں نہیں تھے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا, آپ فورنسک آڈٹ کریں, شفافیت لے کر آئیں. ہارون صاحب اس بات کو جسٹیفائی کرنا حکومتی وزراء کی جانب سے یہ کہہ کے کہ 2011 میں پیپلز پارٹی یہ گیس ٹیکس لے کر آئی, 2014 میں پاکستان مسلم لیگ نواز لے کر آئی, اور ہم کو یہ نئی چیز نہیں لے کر آ رہے ہیں, یہ کہنا درست موضوع ختم ہو گیا ہے. آپ نے نوٹ فرمایا آج کے اویس توحید صاحب کے میں آج کیسی روانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کے موقف میں وزن ہے, اور یہ رفتہ رفتہ اس سے لگتا ہے کہ اور بھی طبیعت میں روانی آئے گی. اچھا خیر, بات یہ ہے کہ وہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس سے میں جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ پورے معاملے میں مس ہینڈلنگ ہے, اور میڈیا میں تو مس ہینڈلنگ ہے ہی, اور اس کا فورنسک آڈٹ ہوگا ہی تو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. اس حکومت کے مزاج میں تعجیل ہے, یہ تعجیل سے فیصلے کرتی ہے. گہرا غور و فکر نہ عمران خان صاحب کرنے کے عادی ہیں, اور ان کی نتیجے میں ان کی امت بھی اس کی عادی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پورے 100 ٹویٹ کرتے, مجھے پی ٹی آئی کے ہم ہی اخبار میں شکایت کرتے ہیں
पूरे 100 ट्वीट उनकी हमायत में करते हैं, एक खिलाफ करेंगे, आप कौन हैं, आप लफाफा हैं, आप चमचे हैं, आप बिकाऊ हैं। जैसी ज़रा से डिसएग्रीमेंट हुआ, मीडिया के साथ सेहतमंदाना ताल्लुकात रखें, सेहतमंदाना। नवाज शरीफ ख़ानदान की तरह करप्ट करना नहीं, ओब्लाइज करना नहीं, ब्लैकमेल होना नहीं, ठीक है ना। सनतकारों से तो दब गए, अब किसानों के साथ क्या हो रहा है, ये तय पाया था कि 49.50 रुपए जब शुगर की कीमत थी होगी तो 180 रुपए गन्ने की कीमत होगी। सनतकार क्या कह रहे थे, शुगर मिलों वाले क्या कह रहे थे, नहीं 53 हो तो 180 रुपए होगी। अब कितनी है, अब कितनी है चीनी की कीमत, क्या है? अल्लाह के फजलो करम से आप भी सब मेरी तरह 14 साल को नहीं खरीदते। 71 रुपए एक्स मिल प्राइस है, और तो गन्ने की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही? पौष इलाकों में 80। और गन्ने की पैदावार कितनी घट गई है, 1.5 लाख एकड़। और गंदम की पैदावार कितनी घट गई है, हुकूमत को इस दफा गंदम ही नहीं मिली, मार्केट प्राइस 1400 रुपए थी, वो 1300 पर कितनी घट गई है? बाद अंदाजों के मुताबिक 40%। अच्छा 40% अगर नहीं घटी है तो 20% भी घटी है तो कितनी खौफनाक बात है। हम कपास से पहले ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम हमारी ज़मीनें कपास के लिए दुनिया की बेहतरीन ज़मीनें और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम 10 मिलियन बेल पे थे, इंडिया 10 मिलियन बेल पे था, इंडिया चला गया 32-33 मिलियन बेल्स पे। और हम जो टेक्सटाइल की बेहतरीन इंडस्ट्री हमने लगाई थी एक ज़माने में, यूब खान के ज़माने में, हम कपास दुनिया से ख़रीदते फिर रहे हैं। गन्ना खराब, आलू या 5 रुपए किलो हो जाता है, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस पर खुशी का इजहार किया था। यानी अफसोस की बात है 7 रुपए तो कास्ट है। किसानों से दूध सस्ता खरीद लो, गंदम सस्ती खरीद लो, गन्ना सस्ता खरीद लो, किसान मर रहे हैं। मैंने बारहा ये बात कही है कि मेरे साथ चलो वज़ीर आज़म साहब, कोई वज़ीर ज़राअत साहब, कोई आदमी जिसकी खोपड़ी में थोड़ा सा मगज़ और दिल में थोड़ा सा दर्द हो, मैं उन्हें वो देहात दिखाता हूँ जहाँ प्राइवेट अदारों ने किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन दे के, छोटे किसान को 2-2.5 एकड़ वाले को, पैदावार में 100% इजाफा कर दिया। रियासत पाकिस्तान नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? रियासत पाकिस्तान नालायक है। और मैं इमरान हुकूमत को नहीं कह रहा, इससे पहले की हुकूमत ने, वो मलेशिया कर सकता है $200 बिलियन की बरामदत, हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? वो हुमायूं अख्तर को बुलाया एक दफ़ा नवाज शरीफ ने, उसने कहा हालात 90 के बाद हालात ठीक नहीं, हम आपको टिकट नहीं दे सकते। अब वो थक चुका था समझाते समझाते, उसने कहा मेरी शक्ल खराब है, मुझे आप टिकट नहीं दे सकते, मैं बात करनी नहीं आती, आप मुझे टिकट नहीं दे सकते। जब वो अग्रेसिव हुआ तो उसने उसे टिकट दे दिया, और इलेक्शन में 2-3 हफ्ते रहते थे, वो 25,000 वोटों के मार्जिन से जीता। वो हमारी शक्लें खराब हैं, हमारा दिमाग खराब है। दिमाग तो वैसे खराब है। अगर हमारा दिमाग खराब ना हो, हमारे अंदर एतदाल हो और हम इन्हिसार करने की नफ्सियात ना रखते हो, अमेरिका से डॉलर आएंगे, बरतानिया से तालीमी इदारों के लिए मदद आएगी, वो चीन से युआन आएंगे, हम जिएंगे क्यों? क्योंकि हम चीनियों में कौन सी खूबी है जी कि वो 35 साल में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए? क्या खूबी है जी चीनियों में? चीन में खूबी ये है कि उनकी ज़िंदगी मुनज़्ज़म है, वहाँ मेरिट पे तकर्रर होता है, वहाँ उनके निज़ाम में जो खराबियाँ थी, क्या खराबी थी चीनी निज़ाम में? लीडर मरता था तो नया लीडर आता था, अब ऐसा नहीं होता। तकर्रियाँ मेरिट पे नहीं होती थी, मार्केट ओपन नहीं थी, असर हाज़र के तकाज़ों से चीनी मईशत हम आहंग नहीं थी, उन्होंने हम आहंग कर दी। रूसी मईशत डूब रही थी, 5 लाख आदमी डबल रोटी खरीदने के लिए कम्युनिस्ट रूस में 5 लाख बैरून शहर से डबल रोटी खरीदने आते थे, गोया बेकारी हैं। यही चीन में हालत थी। जब आपने माशी तकाज़ों को समझ लिया, सियासी तकाज़ों को समझ लिया, मलेशिया एक टाइगर बन गया, तुर्की बेहतर हो गया, कोरिया ठीक हो गया। अच्छा, हम वहीं के वहीं खड़े। हमारे वज़ीर आज़म में मिसालें देते थे भाई कि गुर्बत खत्म करने के लिए चीनी मॉडल जो है उसको अप्लाई किया जाएगा, तो क्यों नहीं? कोई चीनी मॉडल नहीं है, कोई बैनर, एक आलमगीर हकायक हैं। हम पाकिस्तानी जब हम तरक्की करेंगे तो यहाँ एक पाकिस्तानी मॉडल बनेगा। जो चीन, रशिया, नॉर्वे इसकी मिसाल देते हैं, इमरान खान साहब भी देते हैं, और कुछ चीज़ें वो मलेशिया, इंडोनेशिया से लेते हैं, कुछ सिंगापुर से लेते हैं, कुछ चाइना से लेते हैं। सीधी बात ये है कि तल्ख बात ये है कि ये पहले कई सदियों पहले बात हो गई थी कि सियासत और जो गवर्नेंस है वो उसको आप मज़हब के साथ इंतहा पसंद
پسندی سوچ کے ساتھ نہ جوڑیں. وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے.